अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम अपना दूसरा सिपारा शुरू कर रहे हैं, सयक़ूलू। इंशाल्लाह आज हम इसका खुलासा करेंगे, यानी तफसीर बयान करेंगे शॉर्ट में। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे सही तरीके से आप तक पहुँचाने की, और जितनी बातें इस सिपारे में लिखी हैं मैं आप तक पहुँचा सकूँ वैसे कि वैसे ही। और अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए अगर कुछ भी आगे पीछे हो जाए तो अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी की तलबगार हूँ। शुरू करते हैं सिर्फ आज का दूसरा पारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अब कहेंगे बेवकूफ़ लोग, किसने फेर दिया मुसलमानों को उनके इस क़िबले से जिस पर थे। तुम फरमा दो कि मशरिक़ मग़रिब सब अल्लाह ही का है, जिसे चाहे सीधी राह चलाता है। ये जो मैं आपको इस सिपारे क्या बता दूं कि सूरत बकरा का, कि सूरत बकरा मक्की भी है और मदनी भी है। तो यहाँ पर जो ज़िक्र आया, अब हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि वो किबला बदल दिया जाए, क्योंकि पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती थी। तो इस बारे में अल्लाह ताला ने कुछ नमाज में आयतें भी नाजिल की, और बस आप अपने रुख को मस्जिद हराम की तरफ मोड़ लें। इसके बाद से तमाम मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। इस पर यहूद और निसारा थे ना, उन्होंने बहुत एहतजाज किया था कि ये कैसे हो सकता है, जितने पैगंबर, जितने अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम आए, उनका क़िबला तो ये हुआ करता था, इस साइड पे था। तो ये कैसे क़िबला को तब्दील कर रही हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि नेकी तो ये है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। यहूद और निसारा की तरफ से मुसलमानों को ज़बानी अज़ियतें दी गईं। अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, नमाज और सब्र के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करो, और एक असूल और ज़ाब्ता बयान किया कि जब भी कोई मुसीबत पहुँचे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा करो, जिसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमने उसकी तरफ ही लौट के जाना है। इन्हीं आयात में इन उलमा को वईद भी सुनाई गई जो अल्लाह के एहकाम को, कुरान, तौरात और इंजील के एहकाम को छुपाते हैं। फरमाया कि वो लोग जो कुछ हमने नाज़िल किया लोगों की हदायत के लिए, उन चीज़ों को लोगों से छुपाते हैं, हालांकि हमने तो अपनी किताब में बयान कर दिया है। इन पर अल्लाह की भी लानत और लानत करने वालों की भी लानत है। जो लोग तौबा कर लें, इस्लाह कर लें और हक़ को बयान करें। तो उलमा के लिए तौबा के यहाँ बताते चलूँ कि 3 दर्जात हैं। सबसे पहला कि तौबा भी करे, फिर उसके बाद आइंदा के लिए इस्लाह भी करे, और जो गलत बयानी से काम लिया है उससे रुजू का ऐलान भी करे। ये जब ये 3 दर्जात तौबा के वो पूरे कर लेगा तो अल्लाह फरमाते हैं कि तो मैं उनकी तौबा कबूल करूँगा। इसी में अल्लाह ने अकीदा तौहीद का भी ऐलान किया। तुम्हारा माबूद सिर्फ़ एक खुदा है और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और इस पर दलाइल दी है कि ज़मीन आसमान की पैदाइश, रात और दिन के बदलने में, और पानी की में कश्तियाँ चलती हैं लोगों को नफ़ा के लिए, और आसमान से जो पानी बरसता है, और तरह तरह के ज़मीन पर जानवर और चौपायों के फैला दिया हमने, बादलों का चलना, उन सब में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। अगर देखा जाए तो वाकई ज़मीन और आसमान, ठीक है, ये हमने तो नहीं बनाए हुए, किसी इंसान के बस की तो बात है ही नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। ये तो ऐसी ज़ात जो अल्लाह ताला है, जिसने हम सबको पैदा किया है, ये कुल कायनात का मालिक है, वही कर सकता है। दिन रात बदलते हैं, सूरज अपने टाइम पे निकलता है, अपने टाइम पे गुरूब होता है, ठीक है, बारिश होती है, बादल चल रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? ये अल्लाह ताला की हम पर इनामात हैं। और दूसरा,
ہر چیز میں مصلحت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ دن ہے تو آپ دن میں کام کرتے ہیں، رات ہے تو رات میں آپ آرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بارشوں کا انتظام کیا کہ ہمیں پانی بھی ملتا رہے، ٹھیک ہے نا، سردی گرمی کا موسم بنایا، سب کچھ یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جس طرح اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا فرض ہے، اسی طرح شریعت نے کسی چیز کو حلال کر دیا اس کو حلال سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مشرکین اپنی طرف سے حلال کو حرام کر لیا کرتے تھے، جب اللہ کی چیز کو ہمارے اوپر حلال کر دے تو اسے حلال سمجھنا ضروری ہے۔ اس بارے میں سب سے اہم آیت یہ ہے کہ جس میں اسلام کا احکام کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نیکی اس پر منحصر نہیں کہ آپ مشرق سے مغرب کی طرف منہ کرو، جیسے کہ یہود اور نصارہ کا سارا زور اسی میں تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کریں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا اور مستحق جو بھیک مانگتے ہیں لوگوں کو غلامی سے چھڑوانے سے، اور نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور جب بھی کوئی معاہدہ کریں تو اس پر کو پورا کریں۔ یعنی ان میں جو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ کیا قرآن پاک میں بھی دیکھیں کتنا اچھا بتایا کہ رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا خیال رکھیں، مستحق لوگ جو بھیک مانگتے ہیں ان لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں کو غلامی سے چھڑوانے سے، اور نماز بھی قائم کریں، ٹھیک ہے نا، اور زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اس بارے میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، خرچ کرنے کا بھی، اور جب بھی کوئی معاہدہ کریں تو اس کو پورا کریں، تنگ دستی میں، بیماری میں، جنگ میں صبر سے کام لیں۔ یہ لوگ ایمان کے راستے میں سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں متقی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کون لوگ متقی ہیں، جو ان سب پر چلیں گے، عمل کریں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سلطنت کے چلانے کے لیے، ملک میں امین قائم کرنے کے لیے بھی احکام دیے ہیں۔ ایک حکم قصاص کا دیا ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ قصاص کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قتل کر دیا جائے تو جو قتل کرتا ہے اس کو اس کے بدلے میں قتل کرنا، یعنی قتل کا بدلہ قتل۔ لیکن اگر قرآن پاک میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ قتل کا بدلہ اگر مرحومین کے رشتہ دار یا وارثین اگر اسے معاف کر دیں تو قتل معاف کر دیا جاتا ہے، یا اس کے بدلے جان کا بدلہ جان ہے اسلام میں۔ لیکن قرآن پاک نے ہر چیز کو وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ دیکھیں یہاں قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی تذکرہ اس قرآن پاک میں موجود ہے، تو ہم کیوں ہم اس سے دور ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے جو ایک قرآن پاک دی ہے ہم اس پہ عمل کر کے چلیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کا، ہماری ہر پریشانی کا حل قرآن پاک میں موجود ہے، اور آپ خود دیکھیں گے ابھی آگے تمام جو اتنی صورتیں آئیں گی، اور بلکہ سورۃ بقرہ میں بھی آپ کو اس دوسرے سپارے کے میں سورۃ بقرہ جو ہے اس میں کافی چیزیں آپ کو اہم معلومات ملیں گی، ٹھیک ہے، اور بچیوں کے لیے جنہیں پتہ ہونا چاہیے ہر چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ پلیز میری ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ معلومات سب تک پہنچ سکے، عزت کا ذریعہ بن سکے۔ ہاں، اگر اس کے گھر والے اس کے وارث کو معاف کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے میں دعا کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ پوچھے میرے بارے میں کہ اے نبی میرے بارے میں، تو اسے بتا دیں کہ میں اس کے قریب ہوں، جب وہ دعا کے لیے مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعا کو سنوں گا۔ اور اس میں زوجہ کے قریب جانے کا بھی ذکر ہے کہ پہلے رمضان کی راتوں میں زوجہ کے قریب جانے پر پابندی تھی، لیکن اللہ نے یہ پابندی بھی ختم کر دی کہ مجھے اپنی زوجہ کے قریب جا سکتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ اولاد طلب کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کثرت اللہ کی نظر میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس طرح اللہ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور حاکم کو رشوت دے کر دوسروں کا مال ضبط نہ کرو، اس کو ہتھیانے کی کوشش نہ کرو، اس سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ جہاد کا بھی حکم دیا،
حج کی فضیلت بھی بتائی گئی اس صورت میں۔ حج کے دوران کوئی بھی بیہودہ بات اور لڑائی جھگڑا اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر تم وہاں جا کر تجارت کرنا چاہو تو بھی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ صحابہ سمجھتے تھے پہلے دور میں کہ جب وہ عرب وہ حج کرنے جاتے تھے تو ان کا خیال تھا کہ شاید اگر ہم وہاں حج کے دوران تجارت کریں گے تو یہ نہ ہو کہ ہمارا حج ضائع ہو جائے، تو تبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ حج کرنے جائیں تو تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ اسی میں حکم دیا گیا ایمان والوں کو بہت اہم، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نبی سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم مال کہاں خرچ کریں؟ سب سے اہم سوال تھا کہ صحابہ کرام کا کہ ہم مال کہاں خرچ کریں، ہمارے مال کے مستحق کون ہے؟ سب سے پہلے تو کہا کہ سب سے پہلے والدین ہیں، یعنی کہ والدین پہ اپنا مال خرچ کرو۔ سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، والدین پر اپنا مال خرچ کرو، پھر قریب رشتہ دار ہیں، پھر یتیم، پھر مسکین اور پھر مسافر ہیں۔ شراب کے بارے میں بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، اور نکاح سے متعلق اور طلاق کے متعلق بھی بتایا گیا ہے اس صورت میں، ٹھیک ہے، اس سپارے میں، اور احکامات بھی دیے گئے ہیں بہت، یعنی وضاحت سے بتایا گیا ہے اس بارے میں نکاح کا اور طلاق کے متعلق، ٹھیک ہے۔ نکاح کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ تم مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اسی طرح مشرک عورت مسلمان مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حالت حیض میں عورت کے ساتھ ہم بستری سے منع کیا گیا اور بتایا کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو تب اس کے پاس جا سکتے ہو، لیکن جب اپنی عورت کے پاس جاؤ تو اس کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ نسل بڑھانے کے لیے اس کے پاس جا رہے ہو۔ عرب میں عورت پر بہت ظلم ہوتے تھے، ان مظالم کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ مرد قسم اٹھا لیتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا، اور وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا، اور وہ قسم اٹھانے کے بعد جب اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا تو عورت ایک طرح سے الگ ہی رہ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، بیٹھی ہوئی ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں، قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، تو 4 ماہ سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 ماہ تک انتظار کیا جائے گا۔ اگر وہ قسم نہ توڑے، ٹھیک ہے، اور اپنا مقصد یعنی کہ اپنی قسم نہ توڑے اور اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، تو اس پر پھر اس کا قسم نہ توڑنا طلاق کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس پر طلاق کو واقع کیا تاکہ عورت کہیں اور نکاح کر سکے، اس کو اسلامی ایرا کہا جاتا ہے۔ جب تک عورت کو 3 ماہ تک حیض نہیں آ جاتا وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، اور عرب میں دوسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ لوگ درجنوں طلاقیں دے کر بھی اسے اپنے پاس رکھا کرتے تھے، تو اللہ نے حکم دیا تمہیں اجازت ہے کہ 2 دفعہ طلاق کے بعد اگر تیسری دفعہ طلاق دے دو تو تم دوبارہ اس عورت سے رجوع نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے جب تک عدت گزرنے کے بعد اور وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، اس سے طلاق نہ لے لے، یعنی کہ اس سے دوسرے شخص سے نکاح کرے اور پھر اس کی مرضی سے اس سے طلاق نہ لے لے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ تمہارے پاس آ سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، نکاح نہیں کر سکتے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حلالہ کہتے ہیں۔ ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ جب طلاق ہو گئی اور اس کی عدت پوری ہو گئی تو گھر والے، رشتہ دار یا اس کا پہلا شوہر کہیں اور شادی کرنے نہیں دیتا تھا۔ اللہ نے اس پر بھی پابندی لگائی، چاہے اس عورت کے جتنے بھی بچے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ طلاق یافتہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی ہٹا دی ہے، وہ عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی عورت کو منع نہیں کر سکتے کہ تم 4 بچوں کی ماں ہو، یا تم 40 کی ہو، تم 45 کی ہو، تم 50 کی ہو، اس کا جب دل چاہے وہ نکاح کرنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ اگر شوہر مر جائے تو عورت کی عدت کتنی ہوگی، اس سلسلے میں بھی قرآن پاک نے ہمیں وضاحت سے بتا دیا ہے کہ 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے۔ مائیں بچوں کو دودھ پلائیں، اور اس کی کتنی مدت ہے یہ بھی بتا دیا، 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اگر کوئی شوہر مرتا ہے اور اگر کوئی طلاق یافتہ عورت عدت میں ہے
تو اس کے لیے پیغام نہ بھیجے نکاح کا۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عدت میں ہے، یا وہ طلاق لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور 3 ماہ تک جو اس کی عدت چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس دوران اس کو شادی کا پیغام نہ بھیجیں، ٹھیک ہے، اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس کا بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی عورت کا مہر کے متعلق، اصل میں اس آیات میں مہر کے متعلق اب ریلیٹڈ سارا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی مہر متعین نہ ہو اور وہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس کو کچھ سامان دینا پڑے گا، اور اگر مہر متعین ہو اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ جیسے 50,000 روپے کسی کا حق مہر ہے، انہوں نے لکھوایا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق دے رہا ہے وہ، تو اسے چاہیے کہ 25,000 اس کو اس کا مہر واپس کرے، کیونکہ مہر معاف نہیں ہوتا۔ اسلام میں بھی ہے مہر معاف نہیں ہوگا، اس کا قبر میں حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو قوم پیدا ہوئی تھی بنی اسرائیل میں، نبی آئے، انہوں نے جہاد کا حکم دیا، اور اسی قوم میں حضرت داؤد بھی تھے، ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سپارے میں۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو، تو انہوں نے پھر سے ویسے ہی کیا، لیکن پھر تیار ہو گئے اور طالوت کو ان کا امیر بنایا اور کہا طالوت کی میت پر تم جہاد کرو، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ ایک لہر آئے گی، اس کو تم نے نہیں پینا، لیکن آدھے سے زیادہ لوگوں نے نہر کا پانی پی لیا، اور وہ آدھے بھاگ گئے اور آدھے ڈٹے رہے۔ تو جو ڈٹ کے رہے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور انہیں میں ایک شخص داؤد تھے جنہوں نے بڑی بہادری سے لڑائی کی اور جالوت کو ختم کیا۔ حکمت بھی عطا کی اللہ نے اور نبوت بھی عطا کی حضرت داؤد علیہ السلام کو، اللہ کی آپ کو بیت مقدس کی حکومت دے کر نبی بنی اسرائیل کا خلیفہ اور بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بیت المقدس کی حکومت دی، بنی اسرائیل کا خلیفہ اور بادشاہ بنا دیا۔ امید کرتی ہوں آج کے سپارہ سیقولو کی اندر سیقولو میں کیا بیان کیا گیا ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اگر ہم کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے طریقے سے اس قرآن کو اتارا ہے، کتنے اچھے طریقے سے، کہ ہم اگر اس پر عمل کر لیں، ہم اس کو سن لیں، ہم اس پہ عمل کر لیں اور اپنی زندگی کو اس کے تابع کر لیں، تو ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی کتنی اچھی گزرے گی۔ یا آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیے گا کہ اللہ نے کتنے پیارے طریقے سے، کتنی اچھی تفصیل سے پورے قرآن کو بیان کر دیا اور ہماری ہر پریشانی کا حل نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو گیا ہو، کوئی بھی گناہ سرزد ہو گیا ہو، یا ہم نے قرآن پاک میں آگے پیچھے کچھ بھی ہم سے واقعات ہو گئے ہوں تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔